अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर आपने करना है। ये टाइमर है आवर ग्लास, जो कि हम इसको अब स्टार्ट करने लगे हैं। इसके दो रीज़न्स हैं। ये मुसलसल हम एक तो कोशिश करेंगे कि 15 मिनट का टाइमर है और हम अपना कंटेंट 15 मिनट में ही वाइंड अप करेंगे। और साथ साथ इसका लगाने का एक और बड़ा रीज़न ये है, जो बड़ी वजह है वो ये है कि ये शो करता है कि आप ये मिट्टी देख रहे हैं कि जिस तरह से ये गिर रही है, ये इस बात की भी अकास है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो इनकम्बेंट्स हैं, जो शहबाज सरकार है, उनके हाथ से मामलात किस तरह से तेज़ी के साथ निकलते हुए बल्कि फिसलते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं कुछ आज की जो डेवलपमेंट है उस हवाले से भी, और वाई डू आई से दिस कि ये मामलात फिसल रहे हैं, कुछ मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगी, एक ब्रेक डाउन आपको देने की कोशिश करूंगी और उसके बाद फिर आपने डॉट्स को लिंक करना है। आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू एंड उसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे आज के इस डिस्कशन के हवाले से। हम जो दो डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे, जो मेजर डेवलपमेंट थी आज की वो ये थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर, यानी कि अमेरिका अब इस बात का मुतरफ है कि जो उनकी गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात हुई फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से, उन्होंने आज नेटो समिट के अख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने बड़ी तारीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। The general was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. डोनाल्ड ट्रंप पे जो है वो आसिम मुनीर साहब का जादू चल गया है और बड़े भाग गए हैं वो। सुपर पावर अमेरिका, उसका सदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ में ये कह रहा है, और वो कह रहा है कि रिटरेट भी किया आसिम मुनीर साहब ने कि ट्रेड की वजह से ही, यानी कि तिजारत ही वो वाहिद टूल था जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत के दरमियान जो जंग थी वो ख़त्म हुई। वो सीज़ फायर एक की तरफ मामला गया, जंग बंदी की तरफ, हम फायर बंदी की तरफ जो है वो गए। सो ये मामला जो है उस उन्होंने तारीफ़ की। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑपोजिशन के लिए, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पेट्रन इन चीफ इमरान खान साहब के लिए, और जो मौजूदा हुकूमत है। एंड व्हेन आई से दिस कि मौजूदा हुकूमत के हाथ से चीज़ें बहुत तेज़ी से निकल रही हैं, उनके हाथ से फिसल रही हैं, स्लिप हो रही हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। और आज की ये मेजर डेवलपमेंट भी मेरे ख्याल से आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी कि कितने हमारे मौजूदा सिविलियन अथॉरिटी में, सिविलियन जो सेटअप है, सिविलियन क़यादत में से कितने ऐसे लोग होंगे जो कि इस डेवलपमेंट को बहुत बरमला आके पब्लिकली इसको आके एंडोर्स करेंगे, इसको सराहेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत एक मेरे ख्याल से एक खुशाइन पाकिस्तान के लिए बात है कि हमारे यहाँ से एक जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं, एक ऐसे वक्त में कि जब भारत कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, और भारत पे भी मेरे ख्याल से इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो इम्पैक्ट है ट्रंप की स्टेटमेंट का, वो भारत पे तो सख्त मेरे ख्याल से उनके लिए नागवार गुजर रहा होगा कि किस तरह से आपने देखा कि इस पूरे अरसे में जब तक वो लंच भी हो रही थी, मुलाकात की मीटिंग, उस हवाले से भी भारत अपने चैनल्स में क्या दिखा रहा था मुसलसल, वो दिखा रहा था कि आसिम मुनीर साहब को वो पाकिस्तान के जिहादी जनरल कहते हैं। लेकिन भारतीय तमाम उस ऑडियंस से भी मैं यही कहूँगी कि जो कुछ आपका मीडिया दिखाता रहा, जिस तरह से भी प्रेजेंट करता रहा, आप हमारे जनरल को जिहादी जनरल बोले या आप क्या क्या नाम से उनको पुकारे, इस वक्त हकीकत यही है कि जो सुपर पावर है उसको एक ही शख्स भाया है, वो एक ही शख्स का नाम ले रहा है, वो एक ही मुल्क की तारीफ कर रहा है, वो एक ही मुल्क की सीज़ फायर के हवाले से जो एक रोल है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, वो उसकी को रेलेवेंट बना के ग्लोबल स्टेज पे, चाहे वो आपकी हार में भी वो कर रहा हो, वो आपके साथ टेररिस्ट पे भी कुछ नेगोशिएट करना चाह रहा हो, लेकिन वो दिखाना चाह रहा है सबको के, और जो वो बात कर रहा है, तो ग्लोबल स्टेज पे इस वक्त पाकिस्तान उभर रहा है, उभर चुका है, और ग्लोबल स्टेज पे नाम सिर्फ नज़र आ रहा है आसिम मुनीर साहब का। वो नाम में कहीं भी हमें, कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप तो वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं वो तो जानता भी नहीं है शहबाज शरीफ को, तो वो जानता, या तो पहले मुशाहिद साहब ही बात करते थे कि इमरान खान को वो जानता है। अब इमरान खान
کو تو وہ جانتا ہی جانتا ہے, لیکن وہ آصم منیر صاحب کا بڑا فین ہو گیا ہے. سو آصم منیر صاحب اس کو جو بھائے ہیں, اس کی قیمت موجودہ حکومت کو کس طرح سے چکانی پڑے گی. نیچرلی یہ وہ حکومت ہے, اور ہم آگے اپنے اس ویڈیو میں چل کے بات میں کرنا چاہوں گی اپوزیشن اور جو ان کی مشکلات ہے وہ اس حوالے سے تو آپ کو سب پتہ ہے. لیکن جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے وہ بھی آج سپریم کورٹ میں گئے, اور کس طرح سے ان کو شٹ اپ کال ملی اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آصم منیر صاحب, نیچرلی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اس تعریف سے موجودہ حکومت, جو کہ آلریڈی کچھ ایسے لوگ ہیں حکومتی اس وقت عہدیداران جو کہ آف دا ریکڈ, جو کہ پبلکلی کبھی بھی آ کے نہیں کہیں گے, لیکن اب سرکلز میں بات کرنا شروع کر چکے ہیں کہ یہ اس وقت پورے جو معاملات ہیں یہ ہمیں کاسٹلی ہوں گے, یہ کاسٹلی, ہمیں اس کی ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اینڈ یہ جو بوجھ ہے, جو اس تعریف کا بھی بوجھ ہے, تعریفی کلمات کے, ٹرمپ کے جو تعریفی کلمات ہیں, اس کا بوجھ موجودہ حکومت بہت عرصے تک اٹھا نہیں سکے گی. آپ کو یاد ہے تواتر کے ساتھ جو گورننس کی جو شارٹ کمنگز ہے اس کے حوالے سے آن ریکارڈ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو گورننس کے جو گیپس ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں, شہادتیں دے کے, شہادتیں قربانیاں دے کے ہم اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ نالائکی اس نہج پہ اور اس لیول پہ ہے کہ پرفارم تو آپ سے ہو رہا نہیں ہے. پھر آپ نے جو ہائیبرڈ ماڈل تھا, جس کو آپ 2018 میں کہتے تھے کہ جی وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, ہائیبرڈ اس وقت بھی نظام تھا لیکن وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا, اور آپ نے آ کے کہا کہ جس ہائیبرڈ آپ نظام کو جس طرح سے اس کا دفاع کر رہے ہیں, اور وزیر دفاع اسی اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز تو نہیں ہے لیکن یہ فارملائزیشن آف دا سچویشن ہے. ہائیبرڈ ماڈل معذرت کے ساتھ وہ نظر آ رہا ہے کہ جو اب ہیٹ ہے وہ حکومتی عہدیداران بھی فیل کرنا, اسیس کرنا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. اور عمران خان کی گزشتہ روز کی ٹویٹ میں یہ بات مینشنڈ ہے کہ اس ملک میں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے, اس ملک میں اس وقت مارشل لاء ہے اور اختیارات ہیں, وہ کہتے ہیں تمام اختیارات آصم منیر کے پاس ہی ہیں, اور ٹرمپ کو یہ زیادہ پتہ ہے. ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور زرداری کے بجائے آصم منیر سے ملاقات کرتا ہے کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ تمام اختیارات آصم منیر کے پاس ہی ہیں. سو سویلین جو سیٹ اپ ہے وہ بہت ہی ارریلیونٹ ہو گیا ہے, بہت ارریلیونٹ نظر آ رہا ہے. سویلین سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت بالکل سمجھے کہ فارغ ہو چکا ہے, وہ اس وقت بہت ہی کمزور پوزیشن پہ نظر آتا ہے, ویک پوزیشن پہ نظر آتا ہے. اور سویلین جو قیادت ہے شہباز شریف صاحب, کیونکہ گلوبل سٹیج پہ نظر نہیں آ رہے وہ کہیں, گلوبل سٹیج پر اس وقت گونج صرف ایک ہی نام کی ہے اور وہ ہے سید آصم منیر. آپ نے جو آئینی ترامیم کر کے, آپ نے جس تیزی کے ساتھ آپ نے یہ جو فارملائزیشن آف دا سچویشن کی جب بات ہوتی ہے اور جب بات کرتے ہیں آپ, تو اس فارملائزیشن آف دا سچویشن میں آپ نے بہت کچھ اپنے طرف سے ایبڈیکیٹ کر دیا ہے, پاورز آپ نے آگے کر دیے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب, اور چونکہ آئی ایکچولی کنسیڈر ایم ویری شٹروڈ, ہی از اے ویری شٹروڈ پولیٹیشین, بہت ہی زیرک سیاستدان ہے وہ, اور جو عوام سے آتا ہے شخص اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی سچویشن, وہ سچویشن کو فوراً بھانپتا ہے, وہ سچویشن کو اسیس کرتا ہے, وہ سچویشن کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی پر فوکس کرتا ہے. یہ ہوتا ہے سیاستدان, ان لائک دا پیراشوٹرز, جو کہ اس وقت موجودہ حکومت میں بھی بہت سارے پیراشوٹرز ہیں جو کہ عوام سے اٹھ کے نہیں آئے ہیں, ان کو سسٹم بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. وہ آپ کو بہت فور فرنٹ پہ تو نظر آئیں گے تصاویر میں, اور آپ بڑے باشعور ہے, بہت تیز ہے ہماری عوام بھی, وہ بھی سمجھ گئی ہوگی کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. I will not name anybody, لیکن کچھ ایسے چہرے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو بہت فور فرنٹ میں اس حکومت کا حصہ ہیں, عوام سے نہیں آئے ہیں. کانسیکوینسز تو جو ہے وہ حکومت تو اٹھا ہی رہی ہے جو اپنے ہاتھ سے پاورز دے چکی ہے. دوسری طرف اپوزیشن ہے. اب عمران خان صاحب کی جیل کی جو ٹینیور ہے وہ نیچرلی, جب آپ کو گلوبل سٹیج پہ صرف ایک ہی آواز, ایک ہی نام کی گونج اگر سنائی دے تو عمران خان صاحب کی جیل کی مدت آپ اس سے خود ہی اسیس کر لیں. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں آف دا ریکارڈ کہ ہمیں اب احساس ہو رہا ہے کہ اب جیل کا جو ٹرم ہے وہ لمبا ہو گیا, اگلے 5 سال تک کی بھی بات کی جا رہی ہے. جتنا عمران خان صاحب اور جو اپنے ٹویٹس میں بھی وہ آ کے سختی سے جب وہ بات کرتے ہیں کہ جی ملک میں مارشل لاء اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ نافذ ہے, کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو اگر سسٹم میں رہ کے اپنے لیے چیزیں اور کچھ مینوورنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو ٹون ڈاؤن ہونا ہوگا. جو آپ سے کہا جا رہا تھا, آپ کو کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اب سیناریو چینج ہو چکا ہے, اب ڈیولپمنٹس فرق نظر آ رہی ہیں. اب گلوبل سٹیج پہ جہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب
اتنے ہمیں آگے نظر آ رہے ہوں, ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے, اور کس طرح سے ریکگنیشن ملی ہے, ان کی تمام ایفرٹس کی اکنالجمنٹ ہو رہی ہے. سویلین جو اتھارٹی ہے اور جو ہماری موجودہ حکومت میں جو لوگ ہیں وہ معذرت کے ساتھ لیکن وہ پگمیز کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر گئے ہیں, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کہیں بھی. سو ایسے میں عمران خان صاحب کو رانا ثناء اللہ صاحب بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ آ کے جی آئیے ہمارے پاس. وہ اسیس کر چکے ہیں رانا صاحب کے چیزیں مشکل ہے. عمران خان کو مشورہ دیا جا رہا ہے, یہ تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ سب کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے, اور آئیے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیے, ہمارے ساتھ بات کیجئے, سیاستدانوں کو آپس میں مل کر ہی کوئی سولوشن نکالنا ہے, کیونکہ ہاتھ ورنہ کسی کے بھی کچھ بھی نہیں آئے گا. علی امین گنڈاپور صاحب آج سپریم کورٹ پہنچے کیونکہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی کہ جی ایکسیس جو نہیں دیا جا رہا ہے آپ سپریم کورٹ جائیں. 5 ہفتے سے علی امین گنڈاپور صاحب کو ہوش نہیں تھا سپریم کورٹ جانے کا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی آپ عدالت میں پہنچ گئے ڈائریکٹلی, آپ منہ اٹھا کے سیدھا ان کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا, آپ جائیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس, آپ جائیں, وہ ابھی لاہور میں یحییٰ آفریدی صاحب, آپ جائیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس, آپ تو غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. انہوں نے پھر بولا کہ جی پروسیس چل رہا ہے, بجٹ پروسیس چل رہا ہے, اس میں ہمیں اپنے بانی کی جو ہے وہ مشاورت چاہیے, بانی کے جو ہے ہمیں اس کا ایک ویژن ہوتا ہے, اس کا انپٹ جو ہے وہ ضروری ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا ہمیں آپ کی آشیرواد چاہیے, آپ ذرا چیف جسٹس صاحب سے ہماری بات کر دیجیے. گنڈاپور صاحب باہر نکلتے ہیں. بہرحال آج رپورٹرز نے بھی ان سے سوال کیا تو غصہ ہو گئے. رپورٹرز نے کہا کہ بھائی آپ نے بجٹ اتنے جلدی کیوں پیش کر دیا, تو آگے سے کہتے ہیں اب تم لوگ بتاؤ گے, اب تم بتاؤ گے کہ میں نے, اب تم مشورہ دو گے, اس قسم کی بات آپ کر رہے ہیں. تو گنڈاپور صاحب مطلب میڈیا کا کام ہے سوال کرنا, آپ غصہ نہ کیجیے, آپ جواب دیجیے اور تحمل سے جواب دیجیے. وی نو کہ آپ کافی فرسٹریٹڈ ہیں, اور آپ کے قریبی جو لوگ ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں, جو ہم تک خبر آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رات بھر نہیں سو پا رہے ہیں, آپ بڑے پریشان ہیں, آپ رات بھر نہیں سو سک رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے جو گزشتہ روز بھی بات کر دی, آپ کل رات تو آپ سوئے نہیں ہیں. بہرحال ایک اور مزید 1-2 راتیں جو ہیں وہ آپ نے سلیپ لیس گزارنی ہے, آپ کو ایک ریسٹفل سلیپ کی ضرورت ہے. آپ وہ بات صحیح ہے کہ اڈیالہ جیل کے کا جو دروازہ ہے وہ آپ پار نہیں کر پا رہے. ہم نے کافی ٹائم تک تو دیکھا کہ آپ کے تعلقات, جو کہ ابھی بھی ایک مضبوط تاثر ہے کہ آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں مقتدر حلقوں سے, اور ان طاقتور حلقوں سے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ آپ کے سی ایم شپ کی وجہ سے بھی نیچرلی ہیں, قربتیں کافی زیادہ ہیں. ہم نے تو نتھیا گلی کی ایک ملاقات کے حوالے سے بھی بڑی بازگشت اس وقت وفاقی دارالحکومت میں ہو رہی ہے, شہر اقتدار میں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کافی زیادہ قریب ہیں, لیکن کیا یہ واقعی بائی ڈیزائن یا ڈیلیبریٹلی اس طرح سے آپ کی ملاقاتیں روکی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ جس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اس صوبے میں جہاں آپ کی حکومت ہے, آپ کا حکومتی ترجمان جس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں ہم تو خود اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے, پر وہ خان سے جا کے ملاقات کر لیتا ہے, تو وہ کس روٹ سے جا رہے ہیں, آپ اس روٹ سے کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ کیا ڈیلیبریٹلی آپ کو نہیں جانا ہے اور آپ کو روکا جا رہا ہے اور آپ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ بجٹ جو ہے وہ منظور تیزی سے کرانا ہے وداؤٹ اینی اپوزیشن, آپ نے یہ منظور کرانا ہی کرانا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج سندھ کا بجٹ پاس ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ سندھ اور پنجاب دونوں کے بجٹ خسارے والے بجٹ جو ہے نظر آتے ہیں. واحد خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے جو کہ سرپلس دکھایا گیا ہے. گزشتہ روز عمران خان نے بھی غصہ کیا کہ جی سرپلس دکھا دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے قبل گنڈاپور صاحب بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سے اگر میری یا میرے کابینہ کے لوگوں کی, اور اب تو مشاورتی ٹیم کے بھی ممبرز ہیں, تو اگر ملاقات نہیں ہماری کرانے دی گئی تو, اور بجٹ سے متعلق, تاکہ ہم ان سے ان کا انپٹ لے سکیں, تو ہم وفاق کا IMF کی شرائط کو لے کے ان کی مدد نہیں کریں گے, وفاق کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن اس وقت سرپلس دکھا کے بھی نظر آ رہا ہے کہ واحد صرف خیبر پختونخوا ہے اور گنڈاپور صاحب ہے جو کہ وفاق کا ساتھ تو چھوڑے, IMF کی شرائط جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی فسطائیت ہو رہی ہے, اس جماعت کے ساتھ بڑی مار پیٹ ہو رہی ہے, بڑے لوگوں کو اٹھا کے لیڈر جیل میں ہے, اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, حکومت کے ساتھ یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, احتجاج یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. عدالتوں سے ریلیف مل رہا نہیں ہے. تو یہ تو بالکل ہی 100 جوتے 100 پیاز والا حساب ہے کہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن آپ پھر بھی اتنی کمپلائنس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. عمران خان کی ہمشیرہ, عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے کہ عمران خان مائنس ہو گیا ہے. گنڈاپور صاحب اس پر کہتے ہیں آ کے کہ عمران خان کو کون مائنس کر سکتا ہے, اس کی بہن کہہ رہی ہے تو اس کی بہن سے جا کر پوچھ لو, میں عمران خان کو جواب دوں. تو بڑے آسانی سے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. حالانکہ یہ صرف علیمہ خان نہیں کہہ رہی ہیں, عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی,
وہ بھی یہ بات کر رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جو اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان کو کون مائنس کرنا چاہ رہا ہے اس پارٹی میں, کون قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, کون اپنا ایک ون مین رول امپوز کیے ہوئے ہے, کون نافذ کر رہا ہے, انفورس کر رہا ہے اپنے فیصلے, کون کس سے ڈکٹیشنز لے رہا ہے, کون عمران خان کے مخالفین کا ساتھ دے رہا ہے, اور عمران خان اس وقت اتنے عرصے سے جیل میں کیا کر رہا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, جب گنڈاپور صاحب, وہ جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نا کہ میں گنڈاپور صاحب کی یہ ساری باتوں پہ میں کچھ نہیں کہوں گا, مجھے تو وہ باتیں صحیح لگتی ہیں کہ جو وہ میٹنگ, یعنی کہ بند کمروں میں جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, طاقتور لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ ان میٹنگز میں جس طرح کا گنڈاپور ہے, تو وہی خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی کو انڈورس کرتا ہوں. وہ گنڈاپوری بھڑکے ہی نظر آتی ہیں, ملاقات ہو نہیں پا رہی, لیکن گنڈاپور اپنی ہے, ایک بھی کوئی الٹیمیٹم ہے اس پر گنڈاپور صاحب کام کر لیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے. ٹائمر ختم.